जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी मुज़फ़्फ़र प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं और हमारी वेबसाइट है www.eawaz.com। यूट्यूब पे भी आप प्रोग्राम को वॉच करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। ऑफ कोर्स अगर आपको कहीं इख्तलाफ है तो आप अपना कमेंट दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि कोई बेहतर है तो यकीनन आप हमारे साथ बाजू से बाजू मिलाएं। मगर जहाँ इख्तलाफ भी होगा, डेफिनेटली मैं और आप, हम तमाम, और डेफिनेटली हम अपने आप को उसके मुताबिक तब्दील ज़रूर करेंगे, मगर हम बायस नहीं हैं। ये मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, वी आर नॉट बायस। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी अपनी माँ, हमारा अपना वतन। मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग आज, कितने लोगों का दिल दुखा हुआ है। आई अंडरस्टैंड कि आप उनको बुरा कह सकते हैं, जन्नत हमारी, दुनिया हमारी, और हूरें हमारी, और रेशमों और सोने के लिबास हमारे, सब कुछ हमारा, मगर हमने करना कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान को कासा लेके दुनिया में मांगने पे मजबूर कर दिया, और साथ उन्होंने ये कहा कि अब भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म निकले हुए हैं मांगने के लिए, जिसमें हमारे इदारों के बारे में भी वो उंगलियां उठा रहे हैं। हम अपनी ही कमज़ोरियों की वजह से अपने इदारों को कमज़ोर भी कर रहे हैं। मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक लफ्ज़ आते हैं कि हमें कमज़ोर करने वाली क़ुव्वतें सिर्फ बाहर की नहीं हैं, हमारे अंदर के लोग हैं जो हमें कमज़ोर करते हैं। वो निशानदेही करते हैं कि हम कहाँ कहाँ से कमज़ोर हैं, ये दीवार हमारी कमज़ोर है, यहाँ से आके हमें मारो। बहरहाल, प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद। मेरे साथ इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा करते होते हैं जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हय्यकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। सर, पाकिस्तान की इशराफिया का मैं जिक्र आज के प्रोग्राम में करना चाहूँगी, और इलेक्शन की धूम है, मगर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स मेरे आपके सामने ही हैं। बहुत सारी वीडियोज़ मैं आप उनको देख भी रहे हैं कि किस तरह से कारकुनान पहले से जो बैलेट्स थे उनके ऊपर वोट मोहरें लगा कर लेके आए। यकीनन अब उन अंगूठों की निशानदेही होगी या उनके फिंगरप्रिंट्स चेक होंगे तो शायद कोई सच निकल आए, मगर साहिब इक़्तिदार भी वही लोग हैं और फैसला करने वाले भी वही लोग हैं। ये ज़िंदगी में, मुझे पाकिस्तान में हम सब एक माँ की औलाद हैं, और बल्कि भी वो एक, आप देखिएगा कि हम अपने मुल्कों में इसके चीथड़ों तक को निचोड़ निचोड़ के और खींच खींच के अपनी जेबों को भर रहे हैं। अल्टीमेटली यही करेंगे कि हमारे बच्चे और तमाम लोग जो हैं इस मुल्क से निकलेंगे, बाहर के मुल्कों में ऐश करेंगे। मगर पाकिस्तान के अवाम का क्या कसूर है? पाकिस्तान में आप नौकरियां करते हैं, आप रिटायर होते हैं तो बाहर के ममालिक में नौकरियां करने के लिए या पोजीशंस ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आई विश कि बाकी अरब ममालिक भी ये चीज़ को सोचें, जो अपनी माँ का नहीं है वो उनका कभी भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आज की सूरत हाल को हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। बताइए, कराची का इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में जिस हिसाब से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और ये जो वीडियोस आई हुई हैं, क्या ये फेक वीडियोस हैं? कराची में बैलेट पेपर्स को आउट ऑफ द ऑफिसेज मोहरें लगाई गई, और किस तरह से सब लोगों को साथ मिला के रिजल्ट्स को टेम्पर किया गया? अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला बुजुर्गो बरतर, और करोड़ों दरूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। बहन, आपने बिल्कुल ही ताज़ा सूरत हाल जो अगर पूछना चाहते हैं कराची के बारे में, तो ये है कि मुझे आज कल से बेशुमार वीडियो क्लिप्स ऐसे मिले हैं जो कि मेरे अपने जानने वालों ने जो तैयार किए हैं, जहाँ पे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला धांधली की शवाहद मिल रहे हैं। मैं बड़ा दिल गिरफ्ता इस बात पे हूँ कि अगर एक बल्दिया का इलेक्शन, एक मेयर का इलेक्शन चुनने के लिए इस कदर बददियानती हो रही है, तो आइंदा मुल्क के अंदर जो जनरल इलेक्शन होंगे उनका क्या बनेगा?
یہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر ایک سوال ہے۔ میں الیکشن کمیشن کراچی کا جو الیکشن کمیشن تھا اس کی اس بیان کے اوپر مجھے بے تحاشا غصہ بھی آ رہا تھا، بہت مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جی کہ سارے کراچی اور حیدرآباد سندھ کے اندر جتنے بلدیاتی انتخاب ہوئے ہیں بڑے پرامن ہوئے ہیں۔ یعنی پرامن سے مراد یہ ہے کہ بڑے پرامن انداز میں دھاندلی کی گئی ہے کہ لوگ گن لے کے پورا فوج جو ہے وہ ڈر آتی تھی اندر، اور جا کے جتنے بھی وہاں پہ جو پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یرغمال بنا کے ان کے سامنے مورے لگا کے تو بکسوں میں ڈال رہے ہیں، اور یہ چیزیں ساری ثابت ہو گئی ہیں، سامنے ویڈیوز آ گئے ہیں۔ اور حافظ نعیم الرحمان جو کہ جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں کراچی کے، اور میئر کے الیکشن کے لیے بھی وہ موجود ہے، اور انہوں نے بڑی کامیاب مہم چلائی، اور انہوں نے اپنے قول و کردار کے ساتھ، قول و عمل کے ساتھ اپنے جو ہے وہاں سے جب لوگوں نے اس سے وصول کیا، لوگوں نے اسے تسلیم بھی کیا، اور لوگوں نے پھر جی کھول کر ووٹ بھی دیے۔ اب وہ بالکل جیت رہے تھے، اور باقاعدہ طور پہ 16 حلقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان سے داندلی کر کے انہیں ہرایا گیا، جس کے شواہد ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ یعنی اس بات کا تنازع کھڑا کرنے کے بھی جا رہے ہیں۔ اور مجھے خود بھی ذاتی طور پہ میں کل سے ٹیلی فون کے اوپر اس بات پہ لگا ہوا ہوں، ساری صورتحال پوچھنے کے لیے۔ میری جماعت کے قابلین سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بڑی بات ہوئی ہے، اور مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم بہت جلد جو ہے ای آواز کے اوپر نعیم نواز صاحب جو ہے وہ آگے آپ سے بات بھی کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں باقی ڈیٹیل تو وہ خود آپ کو بتائیں گے، لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے کیونکہ مجھے آپ نے پوچھا ہے، تو اس حوالے سے میں بڑا دل گرفتہ ہوں، میں اس الیکشن کے اوپر مطمئن نہیں ہوں میں۔ ہم 21ویں صدی میں سے گزر رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی اپنی جس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے، ہر انسان کے پاس کیمرہ ہے، اور پاکستان میں فوڈ پہ ٹیبل ہو نہ ہو مگر کیمرہ ہر شخص کے پاس ہے۔ اب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ اپنی قوم کو کسی اور کنارے کے اوپر لے جائیں گے، اور یہ ویڈیوز بندے بندے کے ہاتھ میں، ہر انسان نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ میں نا سمی بھائی ایک چیز دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے زوال کی وجہ ہماری عبادات میں کمی نہیں ہے بلکہ 2 نمبری ہے، وعدہ خلافی ہم کرنے میں بڑے ماہر ہیں، جھوٹ بولنے میں، کم تولنے میں، اور میرا خیال ہے یہی وجوہات زوال کی کا باعث ہیں۔ اس میں آپ ہر انسان کو، غریب انسان کو آپ سزا تو دے سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی جو غریب انسان کا رول ماڈل ہے وہ امیر انسان ہوا کرتا ہوتا ہے، اور عمرہ نے جو صورتحال مچائی، میرا خیال ہے میری آواز بھی اس چیز کو چینج نہیں کر سکتی، اور پاکستان میں کسی ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس انقلاب میں اوپر کی پوری رجیم جو ہے نا اس کا اختتام لازمی ہے تاکہ ایک رول ماڈل سیٹ ہو جائے۔ جب ہم سچائی کی بات کرتے ہیں، آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جرمنی کی جو وزیر دفاع ہیں، بلکہ یہ نیوز ہے کہ وزیر دفاع غلطیوں پر تنقید سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، مگر پاکستان میں آج تک آپ نے سنا کبھی کہ کسی کی غلطی یا چوری پکڑی گئی ہو اور اس نے استعفیٰ دیا؟ میں اس بات کو، مجھے 2 منٹ دیجیے کہ میں آپ کی اس بات کا، کیونکہ بہت اہم سوال کیا ہے، اس کا میں جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی حال ہی میں چند مہینے پہلے پاکستان کے اندر بڑا ایک تباہ کن سیلاب آیا جس نے پاکستان کے خاصے علاقے کو متاثر کیا، اور آج بھی سیلاب کا پانی وہاں پہ موجود ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج بھی بے گھر ہیں۔ سرد کے موسم میں وہ باہر خیموں میں ہیں، کچھ بغیر خیموں کو ننگے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ یعنی یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب جو غریب حالی جن کے پاس اتنا دین نہیں ہے، جو غریب عوام ہے، اب ان سے اگر پوچھا جائے، اس سے پوچھا بھی میں نے کئی دفعہ، میں نے یعنی اس سے سوال کیا، میں جب پچھلے دنوں جب میں گیا ہوا تھا پاکستان میں نے پوچھا کہ جو سلافی لوگ تھے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں، میں آپ سے بھی، آپ کے سامنے، آپ کے توسط سے، آپ کے سننے والوں سے رکھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا عذاب جو ہے کسی ایم پی ایم این اے کے پاس کیوں نہیں آیا؟ ان کے گھروں پہ کیوں نہیں گیا؟ کسی بیوروکریٹ یا کسی جنرل کے پاس کیوں نہیں گیا؟ یہ سیلاب جو ہے وہ کیوں بچے رہے؟ ان کے گھر کیوں بچے رہے؟ یہ غریبوں کے گھر بھی کیوں تباہ ہو گئے؟ یہ جو وڈیرے ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی کا رخ تبدیل کر کے آبادی کی طرف کر دیا اور تباہ کر دیا سب کو، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیوں عذاب نہیں کیا؟ بھی اگر اللہ کا عذاب آتا، جسے کہتے ہیں اللہ کا عذاب آتا، اللہ کا عذاب آتا تو کسی کافر پہ آتا جو کہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کے خلاف بغاوت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف عذاب کیوں نہیں آیا پاکستان کے اندر؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، اور اس کو غریب اس کو ڈرا دیا گیا ہے غریب کو تاکہ آواز نہ اٹھا سکے۔ بھئی یہ اللہ کا عذاب ان حکمرانوں پہ کیوں نہیں آتا جن کی غلط پالیسی کے بنا پہ یہ سیلاب آتے ہیں؟ بھئی آپ یہ دیکھیے نا، 128 ملکوں میں بارشیں ہوئی ہیں، 128 ملکوں کی بارشوں کے اندر 4 ملک زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا ہے۔
पाकिस्तान के अंदर देखिए वो 128 अगर अल्लाह का अज़ाब होता तो बाकी 128 मुल्कों में भी आता। अगर बारिश का तनासुब देखा जाए तो बारिश का तनासुब जितना पाकिस्तान में बारिश का तनासुब है, इतना ही 6 मुल्कों सॉरी 16 मुल्कों में और भी इतनी बारिश हुई है, इससे ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन उनके पास बंदोबस्त था, उन्होंने उस बारिश के पानी को भी अपने काबिल इस्तेमाल ला के उसने फ़ायदा हासिल किया। इसलिए ये पाकिस्तान के अंदर ये जो करप्शन का सिलसिला चल रहा है, यानी कि गरीब आदमी को एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी तादाद है, उनको ये कह के खामोश कर देगा ये अल्लाह का अज़ाब है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म भी उठता है तो वो भी आके तकरीरों में कहता है ये अल्लाह की तरफ से तबाही आई है जो ऐसा है भाई। भाई तबाही आई तो कौन लाया तबाही का ज़िम्मेदार तुम लोग तो हो। तुम लोग क्यों बच गए? बारिशें तुम्हारे यहाँ भी तो हुई हैं। तुम लोग कैसे बच गए? मुझे बताइए किसी एक भी एमपी का, किसी एक एमएनए का, किसी ब्यूरोक्रेट का वो घर तबाह हुआ हो, कोई ज़मीन तबाह हुई हो? क्यों नहीं हुआ आखिर मतलब? ये क्यों लोगों को ब ब बरगलाया जा रहा है? अल्लाह के नाम पे बरगलाया जा रहा है मतलब। ये भी सबसे बड़ा ये सबसे हम पे तो बादशाहों के अज़ाब से बड़ा अज़ाब ये है कि हमारी अवाम को इस बात पे अल्लाह के खौफ से डराया जा रहा है। मैंने शुरू में जो कुरान की आयत पढ़ी थी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे को उतनी तकलीफ देता हूँ जितनी वो बर्दाश्त कर ले। मैं समझता हूँ हमारे लिए सबसे बड़ा अज़ाब जो है ना ये लोग हैं जो आजकल हम पे मुख्तलिफ सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बददयानत हैं, जो करप्ट करके हमारे मुल्क को खा गए हैं। अब आप ये देखिए कभी आप किसी सुना था किसी ने कोई डॉक्टरों को बाकायदा तौर पे अद्वियात की कंपनियाँ जो हैं, वो खास कमीशन देती हैं कि उनको उनको दवाइयाँ लिखी जाएँ। उनके बाहर के मुल्कों के टूर किए जाते हैं, उनके बीवी-बच्चों के साथ टूर किए जाते हैं और तो और उम्रे में भेजा जाता है। बदनसीबी ये देखिए कि यानी बददियांती का आलम ये है कि उम्रे में भेजा जाता है और कितने बेशर्म हैं वो लोग, डॉक्टर जो कि कमीशन लेके उम्रे में जाते हैं। अगर कोई मरीज चला जाए उसे उसे टेस्ट के लिए लिख दिया जाता है, चाहे उसे टेस्ट की ज़रूरत हो ना हो, वो अपने घर का सामान बेच के उसके टेस्ट करवाया और उसी से टेस्ट करवाया जिस लैबोरेटरी के बारे में लिखा गया है। अगर ना लिखा जाए तो डॉक्टर से कबूल ही नहीं करता। वो कहता नहीं ये तो ये गलत नतीजा है, मैं नहीं आपका इलाज करता। अगर जिस मुल्क के अंदर ये हालत हो, तो फिर क्या होगा? दवाई नहीं आएगी तो और क्या आएगा? सर पीटते-पीटते हमारा सर फट गया मतलब इस कौम के गिर्द हमने ढोल बजाते-बजाते हाथ शल हो गए। 4 दहाई से ज़्यादा हो गया लिखते-लिखते, बोलते-बोलते मतलब। हालत ये है कि मैं अब समझता हूँ कि ये लोग अब मैं सोचता ये सोए हुए हैं, इनको उठाया जाए। शायद ढोल के पीछे उठ जाएँ, लेकिन मैं अब यकीन में पहुँचा हूँ कि ये सोए हुए नहीं है, सोने की एक्टिंग कर रहे हैं और जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो उठते नहीं हैं। वो सूर इफ़राईल इसराफ़ील आएगा, वो अपना सूर फूँकेगा, तो तब जाके ये उठेंगे, हमेशा के लिए उठेंगे। बहुत शुक्रिया समी भाई, आपने जब बारिश के तूफ़ान का ज़िक्र किया है तो इसको जो भी कह ले कि अल्लाह ताला का अज़ाब, मेरा ख़्याल है वही इशराफिया जो है ना उनको ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई पुअर है और अगर कहीं बनाया भी गया तो उसमें ठेकों के बीच में जो परसेंटेज लेने के बाद मिलावट हुई, कम और बदतरीन क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल करते हुए चीज़ें ख़त्म भी हुई। ऑफ कोर्स इंसान ज़िम्मेदार है इस ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से और कुरान के ये लफ्ज़ हैं कि जैसी कौमें हुआ करती होती हैं उनके जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो भी उसी तरह के होते हैं। यकीनन हमारी गलती सबसे बड़ी है कि हम वोट डालते हैं इन लोगों को, मगर ये भी एक अलमिया है और गरीब ममालिक का तो ये अलमिया ज़्यादा है कि तालीम का फुकदान है वहाँ पे और जो हर अमीर आदमी, हालांकि हर चमकती चीज़ सोना होती नहीं है, मगर वो उमरा हमारे रोल मॉडल्स हो जाते हैं और दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। एनीवेज दिस इज़ अ वेरी सैड सिनेरियो। मेरा सर आपसे सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है, ऑफ कोर्स हम इलेक्शन की तरफ ही आते हैं और आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त सामने आई, इक़्तिदार की जंग पूरी की पूरी, जिसमें मैं अगेन मुझे तो बंद कर लेंगे, मगर पूरा का पूरा आलम जब एक बात कर रहा है कि एक शख्स की गलती का पूरी कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके देखें कि मुख्तलिफ दुनिया के अखबारों के बीच में जब आर्टिकल्स आते हैं तो जिन लोगों को लाया गया उन लोगों के बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं उन आर्टिकल्स के बीच में। आज आप इंडिया को बुरा कह सकते हैं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ये फरमाते हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आज ये एक और दूसरा आया है कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता हम उस वक्त तक इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान में ना इबाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इबाम है और अगर आप
مجھے نہیں سمجھ آتی. مجھے لگتا ہے کہ میرے پروگرام بے عمل ہیں, بے مقصد ہیں, کیونکہ کسی کو شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی. کون لوگ ہیں جو سچ نہیں بولنا چاہتے؟ کیوں غلط لوگوں کو امپلیمنٹ کیا گیا؟ کشمیر کا معاملے میں آرٹیکل 370 بھی ہوا, کشمیر کے حوالے سے وہ ابھی نندن کے بارے میں بھی ہوا. آپ کا کرسٹل کے انٹرنیشنل یا مغرب کو آپ فالو کرتے ہیں, رہنا آپ نے مغرب میں ہے, شاپنگ آپ نے دبئی کے بیچ میں کرنی ہے, اور آپ پاکستان میں ان کو فالو کریں نا کہ وہاں پہ اندر الیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں, کتنا فیئر سسٹم ہے. پاکستان کے جتنے, چاہے وہ کوئی آرمی کا ایک پوری آرمی گریٹ ہے میری, مگر 2-4 لوگوں نے میری آرمی کو ایسی ضرب لگائی ہے کہ انٹرنیشنل پیپرز کے بیچ میں بلکہ آپ کو کہتی ہوں یہ ایک نیا پروگرام ہے چیٹ جی پی ٹی, آپ اس میں پاکستان آرمی کا فیڈ کریں, دیٹ از ناٹ انٹرنیٹ بیسڈ پروگرام, وہ بھی آپ کو پاکستان آرمی کے بارے میں عجیب و غریب بیان دے دیتا ہے. حالانکہ میری آرمی تو گریٹ آرمی ہے, مگر 2-4-6 لوگوں کی وجہ سے, جن کے ابراڈ بزنسز ہیں, جنہوں نے پیسہ کمایا, اب وہ بیچارہ ایک صحافی ہے اس کو رگڑ لیا. یعنی کمزور آدمی کو تو آپ مار کے دموا کر دیں گے, اور آپ بعض جگہوں پہ وہ ظلم کریں گے جو میرا اسلام بھی الاؤڈ نہیں کرتا. لباس اتارنے کے بعد ان کے حساس آرگنز کے اوپر تکلیف پہنچائی جائے. کمان, وہ ایک تھا نا کہ مارنے والا بھی مسلمان ہے اور مرنے والا بھی کلمہ گو ہے. اب وہ اس شخص کو کہ الزام اس کے اوپر کیا ہے کہ اس نے اس نے ان کے اثاثہ جات کو, بھائی اگر ایک عام آدمی اپنے اثاثہ جات کو کرتا ہے تو آپ کینیڈین سسٹم میں آ جائیں نا, ہر انسان کی انکم, اس کی ایسٹس کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں. صرف چور ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے جو اپنی چیز کو چھپاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں لوگ رشتہ بھی کیا کرتے تھے تو چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتے تھے, کیونکہ اب ہر انسان کے اندر اتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ وہ اپنا عیب نہ ظاہر ہونے کی خاطر چیز کو چھپاتا ہے, جس کی ان دا لانگ رن پرائس پے کرتا ہے, کیونکہ دوسری پارٹی بھی اس کو اسی طرح کی ملتی ہے جیسا وہ ہوتا ہے. اینڈ اپ ان ڈائیورس. اب دیکھیے, میں آپ کی اس بات کا جواب اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آج ایک عرصے کے بعد میں نے آپ سے آج تھوڑا سا اس اونچی آواز میں یہ تلخ بات میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام, میں ایسے ہی لگتا ہے بے مقصد, نہیں ایسی بات نہیں ہے, بے مقصد پروگرام نہیں ہے ہمارا. بہت سے لوگ جو ہے اس تائید بھی کرتے ہیں. کے ساتھ سر میں روکتی ہوں, لوگ اتنے پکے ہوئے ہیں کہ وہ تہذیب کا پروگرام اب سننا ہی نہیں چاہتے. لوگ گندی گالیاں سننا چاہتے ہیں, چھریاں چاقو دیکھنا چاہتے ہیں. درست کس بات سمت کہتی میں ہیں. ہم جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ایک فطری, ایک میں آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں. فطری قانون یہ ہے کہ رات کتنی اندھیری کیوں نہ ہو, کتنی اندھیری رات کیوں نہ ہو, لیکن روشنی کی ایک کرن جو ہے نا, اس سے اندھیرا ڈر کے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور کانپنا شروع ہو جاتا ہے, اور آ کر بلا کر ایک کرن آغاز بنتا ہے اندھیرے کو دور کرنے کا, اور اس کرن کے ساتھ جو ہے پھر آہستہ آہستہ سارا اندھیرا دور ہو کافور ہو جاتا ہے, اور پورا دن اجالا آ جاتا ہے, ہم دن کی روشنی میں آ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, ہمیں تو حکم دیا گیا ہے, مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے, ہم تو یہ بات کہیں گے, ہم یہ بات کہتے رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے اللہ کے پاس نہیں چلے جاتے, کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ تم بہترین امت ہو, بہترین لوگ ہو, چوزن, یو آر دی چوزن پیپل یو آر. کیوں ہم چوزن؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ نبیوں کا کام ہے. اگر تم ایمان والے ہو تو یہ نبیوں کا کام, یہ کرنا پڑے گا ہمیں, مطلب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی پہ تنقید بھی کریں اور اس حساب سے تنقید کریں تو اس سے کچھ سیکھا جائے. مثال کے طور پہ کچھ کمنٹس کریں تو اس میں اخلاق کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بھی ہمارا کام ہے. میں آپ کے پروگرام میں پچھلے کئی 2-3 پروگرام سے یہ زور دیتا چلا آ رہا ہوں آپ کے سننے والوں کے لیے, اپنے سامعین کے لیے, کہ خدا کے لیے اگر دیکھیں آپ اپنے گھر کی کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, 4-8 کوئی کچی ہانڈی خریدنا چاہتے ہیں, تو کچی ہنڈیا بھی جو ہے نا اس سے بھی ٹھوک ہو جا کے دیکھتے ہیں کہیں لیک تو نہیں کر رہی, بوس تو نہیں رہی. کبھی جوتا خریدنا ہو تو جوتے کو اوپر تلے سے دیکھتے ہیں, اس کی سلائی ٹھیک ہے, تو اس کا تلوا ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. اور خدا کے لیے جب تم ملک کی قسمت کا فیصلہ آتا ہے تو وہاں پہ تم لوگوں کو دیکھا کرو,
ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے اس پروگراموں سے یا ہم جیسے اور لوگ جو بہت سے پروگرام کر رہے ہیں، اس سے یہ شعور تو جاگا کہ لوگ نکلے ہیں ووٹ دینے کے لیے، نیک لوگوں کو ووٹ دیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بدماش جو ہے وہ بندوقیں لے کے جو آ جاتے ہیں، جن کی حکومت ہے وہاں پہ۔ اب سندھ حکومت ہے پیپلز پارٹی کے اندر اتنے برسوں سے، لوگ ان کا محاسبہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، جو ووٹ جو پڑے ہیں وہ ان کا محاسبہ کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ ایم کیو ایم جو پیچھے بیٹھ گئی ہے، ایم کیو ایم پتا تھا کہ ہمیں یقینی شکست ہے، وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ ایم کیو ایم جو اپنا بہانہ کر رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو حق ہے کہ بڑا جینون سا ایک ان کی بات ہے جس کو نہیں سنا گیا۔ نئی 75 کے قریب حلقہ بندیاں ہیں اور اس بات جو کو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہیں وہاں پہ ریپرزنٹیشن کم ہے، یہ ان کا بالکل بڑی درست بات جینون سی بات ہے۔ میں اس بات کی میں تائید کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ عین موقع پہ آپ کو کیوں چیزیں یاد آ گئی؟ آپ نے پہلے سے کیوں نہیں یہ کام شروع کر دیا تھا؟ آپ پہلے سے کام کرتے ہیں نا، مطلب سارا کام۔ اور جماعت اسلامی کو بھی یہ تحفظات تو تھے، لیکن وہ الیکشن میں گئے مطلب ہے۔ اب ایم کیو ایم نے الیکشن نہیں آئے تو الیکشن سے باہر نکل گئے مطلب ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو آنا چاہیے، برائی کا تبھی مقابلہ ہوگا نا کہ آپ سامنے آئے۔ اگر آپ سامنے نہیں آئے، خاموش رہنا یا پیچھے ہٹنا برائی کے سامنے، تو یہ بھی تو برائی کی تائید ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، میں آپ سے پھر میری بہن کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کراچی کے اندر جو سیلاب آیا، اس کے اندر جماعت نے کام کیا، لوگوں نے اسے تائید کی، آج لوگوں نے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھولے نہیں، لوگ واپس آئے۔ اگر پیپلز پارٹی اور جماعتوں نے کام کیا ہوتا، اس کی بھی تائید ہوتی، اس کے بھی لوگ باہر نکلتے۔ لیکن ہمارے ملک میں اب لوگوں کو اتنا شعور تو آ گیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ اگر ہمیں احتجاج کرنا پڑا، دھرنا دینا پڑا، الیکشن کمیشن کرنا پڑا، لیکن یہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ وہ بتائے کہ اس نے یہ کیا۔ الیکشن کمیشن جو ہے بعد میں الٹیمیٹلی کہے گا جی ہمارا کام تو صرف حکم دینا تھا، باقی انتظامیہ کا کام تو سندھ حکومت کے پاس تھا۔ پیپلز پارٹی وہ خود فریق تھی، سندھ حکومت میں تھا۔ پھر اس کا بھی تو حل ہونا چاہیے نا۔ ہم ایک آخر ایٹمی ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارے مسائل اگر ہم حل نہیں کریں گے تو کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے آگے ہم انتخاب کروائیں گے، وہ حل کرائیں گے آگے ہمارے مسئلے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ بددیانتی ہم خود کرتے ہیں، اور لوگ غریب آدمی کو یہ ڈراتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات ہے۔ میں اس بات کو میں اپنے آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نہیں، اللہ کا عذاب یہ ہمارے لیے یہ بڑا عذاب ہے جو لوگ یہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سیلاب کا آ جانا، طوفان کا آ جانا، ان سے بڑا عذاب یہ لوگ ہیں۔ یہ ہمیں غریبوں کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے خدا خوفی دے کر ڈرا کے اس کو بٹھا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ آخر وہ کون اس بات کو جا کر پکڑے گا؟ کون کس بات مقدمہ دائر کرے گا جب وڈیروں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے، اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے پانی کا رخ تبدیل کر کے آبادی کی طرف کر دیا؟ آخر اس کا کون انصاف مہیا کرے گا؟ کیا کسی ہماری عدالت نے کوئی نوٹس لیا ہے اس کا؟ کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ سر سارے کے سارے تو ہائرڈ اور پیڈ لوگ ہیں۔ اب تو سنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر تک، مجھے یاد ہے 1983 میں جب میں جاب میں آئی، الحمدللہ میری تو پرنسپل خیر بہت اچھی تھی، جس نے مجھے پرسنلی ریکمنڈیشن کے ساتھ ہائر کیا تھا، بیکاز آف مائی ریکارڈ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جب ہم آ گئے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ایک آرڈنری اسکول ٹیچر کو بھی جب ہائر کرتے تھے نا، چھوٹی جماعت کی، حالانکہ اس کے لیے بہترین ٹیچرز ہونے چاہیے، 10,000 رشوت ہوا کرتی ہوتی تھی۔ اور میرا خیال ہے پولیس کا جو چھوٹا بندہ بھرتی ہوتا تھا اس کے بھی 20-30 ہزار روپے رشوت ہوا کرتی تھی۔ اب تو یہ کروڑوں میں رشوت چلی گئی ہے۔ اس سسٹم کے بیچ میں آپ بیوروکریٹس کو چھوڑیں، اور پھر بھٹو صاحب کے دور کے بیچ میں تو ایون آپ کے ایمبیسڈرز جو تھے وہ وداؤٹ گوئنگ تھرو دی CSS ایگزام ان کو بھرتی کیا، ان کو لگایا جاتا تھا ان کو خوش کرنے کے لیے۔ سر اٹس اے ویری کرپٹ سسٹم، اٹس اے ویری کرپٹ سسٹم، سیڈ ہے۔ اور اس کو کرپٹ کیا کس نے ہے؟ عمرہ نے۔ غریب آدمی کا کوئی قصور نہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ امپریسڈ ہے، وہ بنا دیکھے ووٹ ڈالتا ہے۔ نمبر 2، غریب آدمی جب وہ رول ماڈل سمجھ کے اس کا دل چوری کرنے کو بھی چاہتا ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے، پھر وہی سمجھتا ہے اگر بڑا چوری کر سکتا ہے تو میں بھی چوری کر سکتا ہوں۔ میں سر واپس آتی ہوں کہ اقتدار کی جنگ، جیسے میں نے پروگرام کے پہلے بھی کہا تھا، دس از مائی لاسٹ کنسرن اینڈ کوسچن ایٹ دا مومنٹ، اقتدار کی جنگ۔ جناب عمران خان صاحب، جب باجوہ صاحب نے غدر کر ہی لیا تھا، اور اس غدر کے بعد اس PDM نے حکومت اور ملک کی باغ دوڑ کو سنبھال ہی لیا تھا، تو ان کو چاہیے تو اپوزیشن میں جا کے بیٹھ کے سسٹم کے مطابق چلتے۔ انہوں نے ریزائن کیا، اور آج انہوں نے اپنا پتہ پہلے کھول دیا کہ اب ہم جی
تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے. تو اپریل سے لے کے اب تک تو ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے تھے. آج تقریباً 35 لوگوں کے استعفے بھی منظور ہو جائیں گے. تو اٹس دا موسٹ کرپٹ سسٹم ایٹ دا مومنٹ. واٹ وڈ یو سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر میں کہتی ہوں کہ اگر الیکشن ہوئے بھی تو یہ سارے کے سارے لوگ، مشینریاں ان کی ہیں، عدلیہ ان کی ہے، چند اعلیٰ پوزیشنز ان کی ہیں، جو تبدیلیاں لانے. سعد رفیق کا تو بڑا غم کا پیغام ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں اس وقت. سعد رفیق ان کا بڑا غم کا پیغام ہے کہ کچھ کرنے دیا نہیں جاتا. اوپر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں اور پارٹیوں کے بیچ میں پارٹی گراؤنڈ کے اوپر الیکشن نہیں ہوتے. پارٹی گراؤنڈ کے اوپر جنہوں نے 30 سال سے اپنی جوانیاں رول کے ان کے ساتھ سروسز کی ہیں، ان تک کے الیکشن میں تو یہ فیئر نہیں ہے. میں عمران خان کو یہاں دیتی ہوں، عمران خان اگر گئے یا ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تو کوئی ان کا بیٹا بیٹی تو نہیں آئے گا اس پوزیشن کے اوپر. ڈیفینیٹلی پارٹی کا کوئی اور بندہ آئے گا. انفارچونیٹلی اگر اوپر کے ادارے اس میں سے بھی کسی کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو پھر وہ پھر غدر کر دیں گے. حکم کیجیے سر. اب تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس کے بعد جو ہے خونی انقلاب آتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ خاکہ بدن اگر خونی انقلاب آتا ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا. جب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ موقع آ گیا، اس وقت بھوک اور افلاس جو ہے وہ بھی سر اٹھا کے گھوم رہی ہے، اور بلکہ بچے جو ہیں بغیر ادویات کے اور بھوک سے مر رہے ہیں، تو بتائیے ایک باپ یا ایک ماں کتنی دیر تک انتظار کرے گی؟ جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے مسیحا جو ہیں یہ تو کسی اور کے، یہ جو بڑی بڑی دوا ساز کمپنیاں ہیں ان کے کمیشن کے اوپر ہماری جانیں لے رہے ہیں، ہمارے اوپر اپنی دوائیاں آزما رہے ہیں، مجھے بتائیے پھر جب یہ شعور اٹھے گا، جب شعور بیدار ہوگا جو ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خونی انقلاب کی طرف راستے چلتے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے سمندر پہ جا کے اپنے 2 بچے ڈبو کے مار دیے، ڈبو دیا انہیں. کہتا یہ ڈوب نہیں رہے تھے، میں آگے لے کے گیا، جا کر میں نے غرق کیا بچوں کو. اس کو پکڑا انہیں، اس کے بعد وہ خود بھی خودکشی کرنا چاہتا تھا، اسے پکڑ لیا گیا. کہ بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی. بیوی سے لڑائی کیوں ہوئی؟ کہ گھر کے حالات ہی چل رہے تھے، فاقہ کشی چل رہی تھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ چیز اب جب ڈائیورٹ ہو گئی، اگر خدا نہ خواستہ ایسے مظاہرے لوگ نکل آئے باہر، آٹے کی قلت شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ، اگر لوگ باہر نکل آئے اور ان کو گائیڈ کرنے والا نام ہوا، تو جو ان گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ کہاں تک تباہی پھیرتے ہیں. یہ ساری بات ہے. آپ نے جہاں تک انتخاب الیکشن کی بات کی ہے، عمران خان صاحب کی بات کی کہ ان کے جو تھے اسمبلی کے ممبران، قومی اسمبلی کے، انہوں نے ریزائن دیے ہوئے تھے. یقینی بات، عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کے اندر تو بڑے اپنے ترک کے پتے بڑے چھپا کے کھیلے اور کامیاب ہو گئے اور اسمبلی تحلیل ہو گئی. لیکن یہاں بھی اگر کچھ وہ جذبات سے کام نہ لیتے اور تھوڑا رک جاتے، جب یہ اعلان کیا کہ جی ہم واپس جا رہے ہیں اسمبلی کے اندر، پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ماہ سے وہ باقاعدہ رگید رہے تھے نئی حکومت کو اور اسپیکر کو، ہمارے استعفے کیوں نہیں منظور کیے جاتے. باقاعدہ اسپیکر پوری کی پوری لوگ جاتے تھے، باقاعدہ یک زبان ہو کے استعفوں کا سے مطالبہ کرتے اسپیکر کے ساتھ. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح پنجاب شہباز شریف نے ہمیں ٹف ٹائم دیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اب ہم جو ہے ان کے خلاف کہیں گے اعتماد کا ووٹ لیا جائے. پھر آپ دیکھیں گے پھر یکدم وہی اسپیکر جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ایک ممبر آ کے ملے، اس نے آج ایک ہی نشست میں 35 ممبران کے استعفے قبول کر لیے، اور باقاعدہ نہ صرف استعفے قبول کر لیے، فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھیج کے ڈی نوٹیفائی بھی کروا دیا تمام ممبران کو. یہ کیا اقتدار کی گیم چل رہی ہے؟ جو آج یہ سوچنا چاہیے جو اقتدار میں آج ہے، تو پہلے وہ اقتدار میں نہیں تھے، عمران تھے، آج وہ اقتدار میں نہیں ہے، تو کل یہ بھی اقتدار میں نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمارے ملک کو تماشا بنا دیا گیا ہے اقتدار کے لیے؟ کیا ہم لوگ جو ہے ان کے اتنی کمی ہے کہ ہم ان کے تجربہ گاہ بنے رہیں؟ یہ جو چاہے آگے کرے، جو مرضی آئے اپنا قانون بنائے. یہ لوگ جو اقتدار میں آئے یہ تو بڑے دعوے کر کے آئے تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم نے ریاست بچائی ہے، اپنی سیاست نہیں بچائی. اب مجھے بتائیے کہ ان کی سیاست یہ بچائی ہے کہ نیب سے آ کے اپنے سارے مقدمے ختم کروا لیے. 1200 ارب کا ایک آدمی نے جو جھٹکے سے معاف کرا لیا. زرداری کا جو اومنی کرپشن کا کیس تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، کوئی نام ہی نہیں لے رہا اس کے بارے میں. کیا یہ آ کے آپ نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے؟
قرضے آپ لے رہے ہیں لوگوں سے جا کے آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ مودی نے کہا کہ میں نے ان کے ہاتھ میں کاسا گدائی پکڑا دیا ہے۔ چلیے یہ تو ایک استاد تھی جس کے بعد ایسا کاسا پہلے ہندوستان نے بھی بہت دیر تک پکڑے رکھا، لیکن بہرحال ہندوستان کے جو کام قابل تحسین ہے اس کی تحسین ہونی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس نظام کے اندر اب ہم جی رہے ہیں یہ گل سڑ گیا ہے، اس سے بدبو آنی شروع ہو گئی ہے، اور آدمی اپنی ذاتی عزیز بھی ہو تو اسے بھی کہتے ہیں جلدی دفن کر دیا جائے کہ بدبو چھوڑ رہا ہے، تو اس لیے اس نظام کو دفن ہونا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اس کی تجدید و تکفین جو ہے کسی قاعدے سے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ بچ جائیں بدبو سے، وگرنہ یہ بدبو جب پھیلے گی اور جب اس کو قابو نہیں پا سکیں گے تو بہت سے گھروں کو تباہ برباد کر دے گی۔ ہماری اشرافیہ، میں نے جیسے پروگرام کے پچھلے حصے میں کہا تھا کہ ہمارے زوال کی وجہ عبادات کی کمی نہیں۔ پاکستان اگر کاسا پکڑنے پہ مجبور ہے تو اس لیے کہ جھوٹ، فریب، ریاکاری، منافقت۔ یہیں پہ آپ دیجئے مجھے اجازت۔ سمیع بھائی آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔